अस्सलाम वालेकुम। एन न्यूज़ के साथ मैं हूं फरियाल तारिक। खबरों का आगाज़ करेंगे, शामिल करेंगे मुल्क भर से अहम खबरें। पीस फ्लेक्स और नेक्सिन कैम्प के ज़ेरे तमाम सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल में बच्चों पर ऑनलाइन गेमिंग के मनफी असरात के हवाले से वर्कशॉप का इत्तमाम किया गया। वर्कशॉप में मोहम्मद फयाज, उमैर कदीर, डॉक्टर सईदा तस्कीन ज़ाहरा, प्रोफेसर इकरा किरण, प्रोफेसर मोहम्मद उमर सुल्तान और इंजीनियर मोहम्मद मोहसिन अनवर ने वालिदैन को बच्चों पर ऑनलाइन गेमिंग के मनफी असरात को कम करने और इसके मस्बत इस्तेमाल के बारे में आगाही दी। तकरीब के दौरान बच्चों को सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी अपनाने के लिए मुख्तलिफ ज़हनी और जिस्मानी वर्जिशें भी करवाई गई। शुरका ने मुंतज़मीन की इस काविश को सराहते हुए कहा कि इस तरह के मज़ीद प्रोग्राम करवाए जाएँ ताकि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तबनाक हो सके। चीचा वतनी और गिरदोनवा में ठंडी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया, गर्मी का जोर टूट गया। इसी के साथ ही मुअद्दिद फीडर स्ट्रिप हो गए, बिजली की रवानी भी मुतासिर हुई। पंजाब फूड अथॉरिटी की फूड सेफ्टी टीम ने वतई खील रोड पर मौजूद अलनूर आइसक्रीम फैक्ट्री की अचानक चेकिंग की। बर्फ की तैयारी के मराहिल में सफाई सुथराई की नाकस सूरत हाल और कारखाने में मुर्दा हशरात और बर्फ में छिपकली की मौजूदगी पर कारखाने को सील कर दिया गया। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर पंजाब फूड अथॉरिटी रज़ा अल रहमान का कहना था कि अवाम को मेयारी और सेहतमंद खुराक की फराहमी के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमें फील्ड में मुतहरिक हैं। इन्होंने कहा कि शहरी किसी भी शिकायत की सूरत में पंजाब फूड अथॉरिटी की हेल्पलाइन 1123 पर राब्ता कर सकते हैं। अशराए मुहर्रमुल हराम और दीगर मुजालिस और जुलूस की सिक्योरिटी के दौरान मुख्तार फोर्स वॉलंटियर के रज़ाकार पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। बाग आज़ाद कश्मीर में दौरान मुहर्रम मुख्तार फोर्स वॉलंटियर की सिक्योरिटी अरेंजमेंट के हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे मकसूद रज़ा अंसारी। जी अंसारी साहिब, बताइएगा बाग आज़ाद कश्मीर में सिक्योरिटी अरेंजमेंट की क्या तफसीलात हैं? मौजूद हैं इमाम बारगाह बाग में, जहाँ पे मजालिस का सिलसिला शुरू हो चुका है। इन मजालिस में मुकामी इंतज़ामिया के साथ साथ मुख्तार फोर्स वॉलंटियर्स के रज़ाकार भी सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देते हैं। मुख्तार फोर्स की तरफ से बाग इमाम बारगाह के साथ एक सिक्योरिटी रूम कायम किया गया है, जिसके CCTV कैमरेज से तकरीबन ये 1 किलोमीटर के एरिया को ये कवर करते हैं। मुसलसल उसको वॉच किया जाता है। ये सिलसिला जारी रहता है जब तक ये मजालिस होती हैं, बल्कि जिस दिन भी मजालिस होती हैं ये सिलसिला जारी रहता है। हमारे साथ मुख्तार फोर्स के कुज़ुमा के कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनके साथ बात कराएंगे आपकी उसकी सिक्योरिटी के हवाले से, उनकी राय आपको देंगे। इस वक्त मौजूद हैं मुख्तार फोर्स वॉलंटियर के ज़िला बाग के कमांडर सैयद आबिद हुसैन काज़मी साहब। इनसे हम पूछते हैं मुहर्रम हराम के दौरान सिक्योरिटी इंतज़ामात के हवाले से। आपको यहाँ पे हम बताते चलें कि इमाम बारगाह बाग में और बाकी भी इमाम बारगाह जहाँ भी मजालिस का सिलसिला जारी है, वहाँ पे मुख्तार फोर्स वॉलंटियर ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ रज़ाकाराना तौर पर 8 रबी अव्वल तक ये ड्यूटी अंजाम देते हैं। हम इनके कमांडर से पूछते हैं कि ये इनकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट के सिलसिले में इनके क्या इंतज़ामात हैं और बाकी तफसीलात इनसे हम जानते हैं। जी आपका शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले मकसूद रज़ा साहब आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुख्तार फोर्स वॉलंटियर के रज़ाकारान तकरीबन 35-37 साल से इमाम बारगाह बगलूर, मरकज़ी इमाम बारगाह बाग और छतर नंबर 2 की इमाम बारगाह में अपने सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। इस वक्त हमारे तकरीबन 70 से 80 रज़ाकार हैं जो इंतज़ामिया के साथ, पुलिस के साथ मिलकर सिक्योरिटी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। हमने मरकज़ी इमाम बारगाह में यहाँ पे सिक्योरिटी के अरेंजमेंट के सिलसिले में इमाम बारगाह के कुर्बो जवार में और हैदरी चौक में कैमरा जात नस्ब कर रखे हैं। उनके ज़रिए भी हम सिक्योरिटी को वॉच करते हैं। इसके साथ साथ दिन के जो मजालिस हैं उसमें भी और रात की मजालिस में भी यहाँ हमारे रज़ाकार जो हैं वो पुलिस के साथ, पुलिस के एहलकारान के साथ, जवानों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसके अलावा बगलूर में भी रात की मजालिस में और छतर नंबर 2 की इमाम बारगाह में भी वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तो यकीनन हमारे जो एहलकारान हैं उनको जो हालात की तनाज़ुर में हम उनकी तरबियत करते हैं उसी हिसाब से वो अपने आप को पेश करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह
اس سے پہلے بھی بہتر طریقے سے جو انتظامات کرتے آئے ہیں اب بھی کر رہے ہیں. اس میں لنگر کا سلسلہ ہے اور جو عزاداران جو یہاں پہ یا جو بھی سامعین امام بارگاہوں میں آتے ہیں ان کو جو مناسب طریقے سے وہ واچ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ مجالس میں ان کو شامل کر لیتے ہیں. سیکورٹی انتظامات کے سلسلے میں باقی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، پولیس کا محکمہ، باقی دیگر ایجنسیز ہیں، آپ کے ساتھ کوآرڈینیشن چل رہی ہے؟ یقیناً ان کے ساتھ ہمارا رابطہ رہتا ہے. جو ضرورت کے مطابق چیزیں ہیں وہ شیئر کرتے ہیں اور اس میں جو حالات کے تناظر میں جو ہمیں اقدامات کرنے ہوتے ہیں وہ ہم ہمیشہ سے کرتے رہتے ہیں اور ہمارے رضاکار چوکس رہتے ہیں. بہت شکریہ. موجود ہیں خواجہ ثقیل الحسن انصاری صاحب، یہ مختار فورس والنٹیئر آزاد کشمیر، پورے آزاد کشمیر کے کمانڈر ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں باغ کے حوالے سے اور پورے آزاد کشمیر کے حوالے سے محرم کے دوران مختار فورس کی سیکورٹی ارینجمنٹ کے بارے میں، یہ باغ کے بارے میں ہمیں بتائیں گے اور آزاد کشمیر میں جہاں پر بھی دیگر مجالس ہو رہی ہیں ان سے ہم جانتے ہیں کہ وہاں پہ ان کی سیکورٹی ارینجمنٹ کیا ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نہایت ہی مشکور ہوں خواجہ مقصود انصاری صاحب کا کہ جو نہ صرف ایام اعضاء محرم کے دوران بلکہ ہمارے دیگر جو پروگرامات ہوتے ہیں ان میں ان کا بھرپور تعاون رہتا ہے ہمارے ساتھ. اس کے لیے میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ساتھ انہوں نے جو سوال کیا ہے میں اس کے لیے عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ آزاد کشمیر کے اندر مختار فورس والنٹیئر جو نہ صرف انجمنوں کے ساتھ بلکہ آزاد کشمیر پولیس کے ساتھ، قومی ادارہ جات، پاک آرمی کے ساتھ ہمہ وقت مربوط رہ کر یہ جو والنٹیری طور پر ہمارے رضاکار اس ملک کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر جو اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں ان میں ان کا نمایاں کردار ہوتا ہے. چونکہ اس وقت جو موجودہ ملکی حالات ہیں اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اداروں کے ساتھ مربوط رہنا نہایت ہی ہمارے لیے ضروری سمجھتا ہوں اور ہم نے اس وقت تک انتظامیہ کے ساتھ مربوط رہتے ہوئے بھرپور انتظامات کیے ہیں اور جو ہم سے ممکن ہو سکا ہمارے رضاکار اللہ کی رضا کی خاطر بغیر کسی مکتب و ملت کے، بغیر کسی مذہب کے یہ مقدس مقامات کی نگہداشت کا جو ہم نے حلف عہد کر رکھا ہے اس پر کاربند رہتے ہوئے ہم انشاءاللہ اس کے لیے ہم وقت تیار ہیں. سیکورٹی ایجنسیوں کی موجود ہونے کے باوجود جہاں پہ ان کی ڈیوٹی بھی ہیں، سرکاری ایجنسیز بھی ہیں، محکمہ پولیس کی بھی مختلف لوگ یہاں پہ ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں. آپ لوگوں کو یہ ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ آپ اپنی ایک سیکورٹی کے یعنی اپنے تحریک ایک پیدا کر لیں یا سٹارٹ کر لیں اپنی رضاکارانہ طور پہ ڈیوٹی کی؟ کیا آپ مطمئن نہیں تھے جو ہماری جو ریاستی ادارے ہیں، جو ریاستی سیکورٹی ادارے ہیں ان سے آپ کو اپنی سیکورٹی رکھنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ محترم انصاری صاحب، یہ یقیناً نہایت ہی اہم سوال آپ نے کیا کہ ہماری کیوں ضرورت محسوس ہوئی ملت جعفریہ کے بالخصوص ان ایام اعضاء میں. یہ گزشتہ کئی اشروں سے پورے ملک کے اندر، نہ صرف پورے ملک کے اندر بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر بالخصوص ملت جعفریہ کو مذہبی بنیادوں پر ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جن میں ہزاروں آپ کے سامنے مثالیں ہیں. بم بلاسٹ ہوتے ہیں، یہ ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سی سازشیں ملک کے اندر کی جاتی ہیں. یہ یقین میں سمجھتا ہوں کہ یہ بین الاقوامی سازش ہے جس میں پاکستان کے دشمن، اس ملک کے دشمن ادارے جو ہیں وہ اپنی سرگرمی میں مصروف رہتے ہیں اور ملک میں افراتفری کا سامان پیدا کرنے کے لیے ایسے اقدامات کرتے ہیں جس سے ملک میں انتشار کی کیفیت پیدا رہے. اسی سلسلے کی کڑی تھی کہ آج سے تقریباً 35 سے 36 سال پہلے یہ مختار فورس کا جو وجود جو آیا تھا، وجود میں جو قائد ملت جعفریہ آغا سعید حامد علی موسوی صاحب نے اس تنظیم کی بنیاد رکھی. اس کی وجہ یہی تھی کہ اس وقت لاہور کے اندر ایک بین الاقوامی سازش کے تحت ملت جعفریہ کو روز عاشور پر 11 محرم کی شب شمع غریباں کے مجالس کے فوراً بعد پورے لاہور میں بلکہ پنجاب میں بالخصوص لاہور میں بہت سی ہماری امام بارگاہیں مقدس مقامات کو نظر آتش کیا گیا تھا. اسی تناظر میں جب قائد ملت جعفریہ نے لاہور کا دورہ کیا تو انہوں نے اس مختار فورس والنٹیئر کی بنیاد رکھی. اس وقت سے لے کر اب تک ملت جعفریہ کے رضاکارانہ طور پر اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. اس وقت قائد ملت جعفریہ سے یہ سوال کیا تھا کسی صحافی بھائی نے کہ آپ نے مختار کے نام پہ
یہ تنظیم کیوں قائم کر رہے ہیں بلکہ آپ کو کسی معصوم کے نام پہ قائم کرنی چاہتے؟ تو ان کا جواب یہ تھا، جو کہ تاریخ کا ایک حصہ ہے، کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ بھئی معصوم جو ہیں وہ رحیم ہیں، وہ کریم ہیں، وہ جو ہے بخش دیتے ہیں، کہ انہوں نے اپنے قاتلوں کو بھی شربت پلایا، لہٰذا مختار کا جو کردار ہے وہ تاریخ میں زندہ ہے۔ انہوں نے قاتلان امام حسین اور دیگر اہل بیت اطہار کے قاتلوں کو نہ صرف ان کے انجام تک پہنچایا بلکہ تمام کافر کردار کے اس میں کردار ادا کرنے والوں کو آخری انجام تک پہنچانے میں مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ اسی کے نام سے یہ مختار فورس والنٹیئر، جس کے رضاکار آپ کے سامنے ہیں، آپ ہمہ وقت واز کرتے رہتے ہیں اور اپنی جان پہ ہتھیلی پہ رکھتے ہوئے یہ اپنے فرائض انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی سلسلہ میں جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو ہم انتظامیہ کے ساتھ، وہ بھی ہمارے ساتھ مربوط رہتے ہیں، ہماری رضاکاروں کی تمام لسٹیں ان کے پاس موجود ہیں، اور اسی کے تناظر میں ہم جو ہے یہاں پہ اپنے فرائض انجام دیتے ہیں، نہ صرف باغ میں بلکہ پورے آزاد کشمیر کے اندر مختار فورس والنٹیئر انشاءاللہ متحرک ہے اور مربوط ہے۔ بہت شکریہ۔ جس طرح کہ ہمارے ساتھ مختار فورس والنٹیئر کے رضاکاروں نے آپ کو بتایا کہ ان کے جو باغ میں جتنے بھی امام بارگاہ ہیں ان میں اکثریت ان کی جو والنٹیئرس کے جو نوجوان ہیں وہ ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں۔ یہ باغ کی انتظامیہ کے ساتھ کوارڈینیشن میں بھی ہیں، ان کا سیکیورٹی روم بھی ہے، اور یہ مسلسل جب تک مجالس ہوں گی یہ سلسلہ، ان کی سیکیورٹی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ مقصود رضا انصاری، این نیوز، باغ آزاد کشمیر۔ ڈپٹی کمشنر ضلع کورنگی سید محمد علی زیدی کا ٹرانزیشن آفیسر رحمت اللہ شیخ کے ہمراہ ضلع کورنگی کے مختلف امام بارگاہوں کا دورے کا مقصد امام بارگاہوں کے اطراف صفائی ستھرائی، لائٹس اور دیگر کاموں کا جائزہ لینا تھا۔ امام بارگاہوں کے ذمہ داران اور آرگنائزرز نے اپنی اپنی امام بارگاہوں کے حوالے سے مختلف مسائل سے ڈی سی کورنگی کو آگاہ کیا، جس پر ڈی سی کورنگی نے انہیں مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی اور مسائل کو فوری حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر ضلع کورنگی سید محمد علی زیدی کا کہنا تھا کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ محرم الحرام میں کسی بھی عزادار کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ متعلقہ اداروں کو امام بارگاہوں اور اس کے اطراف کی گلیوں میں صفائی ستھرائی کے حوالے سے پابند کر دیا گیا ہے، جو روزانہ کی بنیاد پر کی جائے گی۔ سیوریج کے ایشو کو بھی فوراً حل کیا جائے گا، جہاں جہاں لائٹس کی ضرورت ہے وہاں پر لائٹس مہیا کر دی گئی ہیں۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر، چیئرمین، وائس چیئرمین، واٹر بورڈ، سندھ سالڈ ویسٹ، فوکل پرسن، امام بارگاہوں کے منتظمین، جلوسوں کے پرماننٹ ہولڈرز اور دیگر افراد بھی موجود تھے۔ تھانہ لانڈی ایس ایچ او انسپکٹر رضوان کی ہدایت پر پیٹرولنگ پولیس دوران علاقہ گشت پر مامور تھے۔ 2 اسٹریٹ کرمنلز لانڈی نواسی کے قریب شہریوں سے لوٹ مار کی واردات کر رہے تھے۔ پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس اور اسٹریٹ کرمنلز کے درمیان 2 طرفہ فائرنگ کے تبادلے کے بعد ایک اسٹریٹ کرمنل زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ بعد پولیس مقابلے کے گرفتار زخمی ملزم کا ساتھی پولیس پر فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گیا، جس کی تلاش جاری ہے۔ پولیس نے بتایا کہ گرفتار ملزم سے اسلحہ، ایک پسٹل اور 2 چھینے ہوئے موبائل فون برآمد ہوئے ہیں۔ پولیس کا مزید کہنا ہے کہ گرفتار ملزم کی شناخت علی اکبر ولد غلام حسین کے نام سے ہوئی ہے۔ گرفتار زخمی ملزم کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے اور گرفتار ملزم سے تفتیش کا عمل جاری ہے۔ باغ آزاد کشمیر کے مرکزی امام بارگاہ میں انجم جعفریہ رجسٹرڈ باغ کے زیر تمام مجالس کا آغاز۔ آغا اسد عباس نقوی عشرہ محرم میں علم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر خصوصی خطاب کریں گے۔ باغ آزاد کشمیر میں مجالس کے پروگرام کی تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے مقصود رضا انصاری۔ جی انصاری صاحب، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں انجمن جعفریہ رجسٹرڈ باغ کے سینئر نائب صدر خواجہ اعجاز حسین شہاب صاحب۔ ان سے ہم مجالس کے سلسلے میں، ان کے شیڈول کے بارے میں اور ان کے انتظامات کے بارے میں ہم پوچھتے ہیں، چونکہ یہ اس انجمن کے اس وقت ذمہ دار ہیں، اور یہ جو باغ، مرکزی باغ امام بارگاہ میں جو مجالس کا سلسلہ ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ساری کی ساری انجمن جعفریہ پہ ہوتی ہے۔ جی اعجاز صاحب، ابھی بتائیے، آج پہلی مجلس ہوگی، آپ کا شیڈول اس میں کیا ہے، کتنے دن تک مجالس رہے گی، یہ سارا شیڈول ہمارے ناظرین کے سامنے آپ رکھ لیں۔ جی الحمدللہ عرصہ تقریباً 1 صدی سے یہاں باغ آزاد کشمیر میں محرم الحرام کے حوالے سے جو لازوال قربانی نواس رسول جگر گوشہ بطول حضرت محمد حسین علیہ السلام نے دی ہے، ان کی یاد منانے کے لیے یہاں باغ میں سال ہر سال سے مجالس اور جلوس کا پروگرام ہوتا ہے۔ یہاں مرکزی امام بارگاہ باغ میں روزانہ 4:30 بجے مجلس ہو رہی ہے،
اور اس کے علاوہ شب کے مجالس بھی جس میں ہمارا روایتی کشمیری مجلس کا پروگرام ہوتا ہے وہ بھی انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے جو دوسرا مرکز ہے امام بارگاہ بغلور میں، وہاں پہ بھی شب کی مجالس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین کی مجالس کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے، اور یہ مجالس کا سلسلہ شب عاشور تک جاری رہے گا، اور یوم عاشور انشاءاللہ اسی امام بارگاہ باغ سے جلوس علم و ذوالجناح برآمد ہوگا، جو اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ بغلور میں اختتام پذیر ہوگا۔ اس حوالے سے انجمن نے انتہائی ضروری اقدامات کیے ہوئے ہیں، انتظامات کیے ہوئے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم باغ کی ضلعی انتظامیہ کے ساتھ بھی مربوط ہیں، اور انشاءاللہ بہتر سے بہتر کوشش کریں گے کہ یہ پروگرام پائے تکمیل تک پہنچ سکے۔ باغ کی جو ضلعی انتظامیہ ہے، جو باغ کے مختلف ادارے ہیں، یہ آپ کے ساتھ کس حد تک کوآپریٹو میں ہے، کوآرڈینیشن میں ہے آپ کی؟ ان کو کوئی آپ اس چینل کے ذریعے کوئی میسیج دینا چاہیں؟ جی، میں مشکور ہوں باغ کی ضلعی انتظامیہ کے ساتھ کہ وہ بھرپور طریقے سے ہمارے ساتھ مربوط ہیں۔ آج بھی ایس پی صاحب نے یہاں باغ کا وزٹ کیا، اور اے سی صاحب بھی آئے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈی سی صاحب نے بھی اس سے پہلے یہاں پہ وزٹ کیا۔ ہم ان کے انتظامات سے مطمئن ہیں۔ البتہ وقتاً فوقتاً جو بھی ضرورت ہمیں پڑے گی، ہم ان کا انشاءاللہ تعاون لیں گے، اور اس میں جو ہے نا وہ ان سے ہمارا انشاءاللہ رابطہ ہے اور مربوط رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ اس وقت ہم موجود ہیں امام بارگاہ باغ میں، جہاں پہ یکم محرم الحرام سے 10 محرم تک مجالس کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ مجالس کا سلسلہ باغ میں انجمن جعفریہ باغ ریشل باغ کے ذریعے اہتمام ہوگا۔ اس کے علاوہ باغ کے گرد و نواح میں جو امام بارگاہ ہیں، جن میں چھتر ہے، جن میں امام بارگاہ بغلور ہے، کنا موری ہے، اس کے بعد نم سیدہ ہے، موری فرمان شاہ ہے، یہاں پر بھی یہ مجالس کا سلسلہ 10 دن تک جاری رہے گا۔ اگر ہم بات کریں مرکزی امام بارگاہ باغ کی، تو یہاں پہ یکم محرم سے لے کے 10 محرم تک 3 وقت میں مجالس ہوں گی، اور 10 محرم کے بعد شام کے وقت وہ مجالس ہوں گی۔ کشمیری مجالس میں زیادہ ہوتی ہیں، وہ سلسلہ 8 محرم تک 8 ربیع الاول تک جاری رہے گا، اور خواتین کی مجالس کا سلسلہ بھی 8 ربیع الاول تک جاری رہے گا۔ 8 ربیع الاول کو آخری مجالس ہوتی ہے، جس کے بعد صف اعضاء اٹھا لی جاتی ہے۔ ان مجالس کے بعد لنگر کا سلسلہ بھی تقریباً انہی ایام میں ساتھ ساتھ جاری رہتا ہے۔ مقصود اذان انصاری، این نیوز، باغ آزاد کشمیر۔ میاں والی تھل کینال پر نہاتے ہوئے نہر میں گرنے والے 24 سالہ نوجوان نواز خان ولد اللہ نواز خان کی لاش کندیا تھل کینال پل علی فقیر والا سے تھانہ کندیا پولیس کی نگرانی میں 1122 نے نکال لی۔ ضروری کارروائی کے بعد کندیا پولیس نے لاش کو ورثہ کے حوالے کر دیا۔ وفاقی پارلیمانی سیکریٹری فینانس اینڈ ریونیو MNA رانا محمد اسحاق خان کا کوٹ عمر وٹو میں بڑا اور یادگار جلسہ۔ اس موقع پر چودھری محمد اسلم گجر، سدا بہار کونسلر حاجی ارشد میاں نوید وٹو، سید کاظمی شاہ، سابقہ کونسلر شیخ سہیل حاکم ایڈوکیٹ، چودھری شمون ایڈوکیٹ اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے پھولوں کی پتیاں اور گلے میں مالا پہنا کر رانا محمد اسحاق خان کا والہانہ استقبال کیا۔ رانا محمد اسحاق خان نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چودھری محمد اسلم گجر برادری اور سدا بہار سابقہ کونسلر حاجی ارشد سمیت 12 برادریوں کا مشکور ہوں، جو ہمیشہ میرے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے ہیں۔ عوام کے لیے ہر وقت حاضر ہوں۔ عوامی خدمت ہی ہمارا اولین مقصد ہے۔ علاقے کی بہتری اور دیگر کام میں مسلسل تیزی شروع کر دی گئی ہے۔ عوامی محبت میرے لیے سب سے اہم اثاثہ ہے۔ رانا محمد اسحاق خان نے کوٹ عمر وٹو میں سوئی گیس، بجلی اور گاؤں میں PC اور ٹف ٹائل لگوانے کا چودھری محمد اسلم گجر سے وعدہ کیا، اور کوٹ عمر وٹو میں تمام کام جلد از جلد کروانے کا اعلان کیا۔ خبریں آپ نے جانی، مزید خبریں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے این نیوز۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں سوشل میڈیا ویب سائٹس پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔